जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। डिलाइट आप सुन रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे सेगमेंट में, जो कि पेरेंटिंग एंड करियर काउंसलिंग के हवाले से हम हर पीर को करते हैं, और इसमें कवल मौजूद हैं। आज देखते हैं कि क्या बात होती है हमारी। हेलो जी कमल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कवल, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा कवल, आज हमने अपने प्रोग्राम में ना ऐसी टॉपिक रखा हुआ है। अभी बेसिकली समर वेकेशन शुरू हुई हैं, तो समर वेकेशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि लोग किस तरह से अपनी समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होते हैं, और आज हमारा टॉपिक भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर हम अपने बचपन की बात करें, जब हमारी समर वेकेशंस आती थी तो हमारी कुछ अलग एक्टिविटी होती थी, और अब बच्चों की अलग होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या करती थी समर वेकेशंस पे अपनी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। हम क्या करते थे असल में उस दौर में, जो कि मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ लेकिन इतनी नई भी नहीं हूँ शायद। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना बूम नहीं था, और जो हमारे खेल होते थे वो वही सारे खेल, साइकिल चला ली बाहर, या अपने जो है वो टॉयज हैं अब उनसे खेल लिया, या मुझे याद है कि हम स्क्रैबल जमाने में इंट्रोड्यूस कराया गया था हमें, तो हम वो खेलते थे। और कुछ वक्त हमारा इसमें निकलता था समर वेकेशन में कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए रहने के लिए, यानी अपने कजिन के साथ मिल के सारा छुट्टियां गुजारने के लिए। और उसमें स्कूल का होमवर्क भी मिला करता था, तो वो भी करना होता था, वो भी करते थे। लेकिन बस यही खेल होते थे, इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी का उतना वो था नहीं, उतना जोर था नहीं। हाँ। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब तो बहुत बात की कहानी है। बिल्कुल। और वो जो वक्त था, मतलब इतनी पुरानी बात हुई नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने एकदम से ऐसा बना दिया जैसे हमें कभी कभी लगता है कि हम पता नहीं कौन से अहद के थे, कौन से दौर के थे जब हमारा बचपन गुजर रहा था। और मुझे इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना महविश, वो ये हुआ है कि बच्चे एक तो ट्रेडिशनल जो गेम्स होते थे ना, वो उन्होंने वो भूल चुके हैं, वो खेलना उन्होंने छोड़ दिया। और जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो बिल्कुल महदूद होके रह गई है। यानी अगर आप बात करें कि भाई आपका एक फिजिकल साइड है, एक इंटेलेक्चुअल साइड है, या सोशल डेवलपमेंट वाली साइड है, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल मिनिमाइज हो गई हैं बच्चों की। यानी अब वो भाग दौड़ वाले खेल खेलना, वो इस बात को तो पसंद करते हैं तो कंप्यूटर पे बैठ के अपने रिमोट कंट्रोल से क्रिकेट या हॉकी या कोई और ऐसा फिजिकल गेम खेलने, लेकिन वो रियली बाहर जाके मैदान में ये चीजें खेलना शायद वो बहुत कम हो गया है। बच्चों का मिजाज ही नहीं है। बड़ा चेंज है। हाँ, और जो आपने बात की कि एक हमारा फिजिकल साइड होता है, एक इंटेलेक्चुअल साइड होता है, तो इंटेलेक्चुअल साइड भी ना सिर्फ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी तरफ रह गया है हमारा। जो एक बच्चों की खुद की इंटेलिजेंस होती है, खुद चीजों को फील करके, एक्सपीरियंस करके जो उसकी जहानत में इजाफा होता है, वो नहीं रहा है। यानी रियल गेम का जो एक्सपीरियंस है ना, एक फिजिकल आपकी एग्जर्शन, आप फिजिकली यानी इसके अंदर हो इन्वॉल्व, वो बहुत मिनिमाइज हो गया है। अब बच्चे इंडोर भी स्क्रीन के सामने गेम खेलते हैं। यानी पहले एक इंडोर में भी एक ऑप्शन होता था ना कि इंडोर गेम्स होते थे, कुछ टेबल टेनिस हो गया, या और हो गए बैडमिंटन हो गया, या कुछ और। अब वो भी नहीं रहे ऑप्शन हमारे पास। बिल्कुल। अब हमारे पास सिर्फ वीडियो गेम्स की शक्ल में ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी तरह से हो गया है। तो ये तो हम बात करें अभी कुछ 15 साल पहले की, लेकिन अगर हम बात करें जो आज हमारा मेन टॉपिक है कि पहले के ज़माने में अगर कोई 300-400 साल पहले की हम बात करें, तो उस वक्त किस तरह से तालीम दी जाती थी, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होती थी या आजकल के दौर की होती है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है। और इसमें ये कहूँगा कि देखें, जो फॉर्मल स्कूलिंग का जो सिस्टम है ना, यानी तालीम जो इंस्टीट्यूट के जरिए से दी जाएगी, और उस इंस्टीट्यूट को हम
اسکول یا مدرسہ کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, وہ کوئی 150-200 سال پرانی بات ہوگی یا اسی کے قریب لگ بھگ. ٹھیک ہے, تو کیا اس سے پہلے, اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے تھے, تعلیم یعنی اس سے پہلے کی سوسائٹیز کیا کرتی تھیں, کیا وہ لوگ تعلیم نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کو, یا نئی جنریشن کا تعلیمی تربیت کا کیا سلسلہ تھا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس سے فارغ تھے یا وہ انہیں اس بات کا ویژن نہیں تھا کہ انہیں اپنے آنے والی جنریشن کو تعلیمی تربیت دینی ہے, ان کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے, لیکن وہ فارملائز انسٹیٹیوشن کے تحت نہیں ہوا کرتی تھی. اور اگر کوئی انسٹیٹیوشن تھا بھی نا, اگر آپ اس ٹرم کو استعمال کرنا مجبوری ہے اگر ہماری, تو وہ فیملی تھا. یعنی گھر جو تھا وہ بنیادی درجگاہ تھی جہاں پر بچے کو تعلیم دی جاتی تھی, اور وہ تعلیم یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ سبق پڑھنے کا ٹائم ہو گیا, بلکہ جو آپ کے زندگی کے معاملات تھے نا وہی آپ کی تعلیم تھی, اور اس میں دینی تعلیم بھی شامل تھی اور اس میں کچھ دوسری تعلیم وہ بھی شامل تھی. یا تو یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کے ذریعے سے بچہ سیکھتا تھا, اور پہلا فوکس ان کی دینی تعلیم پر ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جس آپ سیکولر تعلیم کہہ سکتے ہیں اس سے بھی بچہ انٹروڈیوس ہوتا تھا. تو اس تعلیم کا جو مقصد تھا نا, وہ تعلیمی تربیت ہوتی تھی کہ جس یعنی معاشرے کی جو اقدار ہیں, معاشرے کا علم ہے, جو اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جو علم و حکمت موجود ہے, ان کا جو کلچر ہے, ان کی جو روایات ہیں اور ان کی جو اقدار ہیں وہ ماڈل کرتے تھے, اور وہ بچہ سیکھتا تھا, اور پھر وہ لائف اسکل سیکھتا تھا بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے. یعنی آپ کو یاد ہوگا, اور میرے خیال سے ہم انڈسٹریل ایرا کے نہیں ہیں, لیکن کچھ عرصے پہلے تک بھی ہم اگر اپنے ایکسپیرئنس کو دیکھیں تو ٹھیک ہے, بچے اگر اسکول بھی جاتے تھے, یعنی اگر میں اسکول والے ایرا کی بھی بات کروں تو اس وقت بھی جو بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنی یعنی جب وہ بڑی ہونے لگتی تھی تو ان کی جو بڑی بیویاں ہوتی تھیں, ان کے گھر میں جو اور لوگ موجود ہیں, مثلاً والدہ ہیں یا خالائیں پھپھیاں ہیں, ان سے وہ اسکل سیکھتی تھی جو کہ گھرداری کے لیے, گھر چلانے کے لیے ضروری ہے. مثلاً میرا نہیں خیال کہ اس زمانے میں لڑکیاں انسٹیٹیوٹ جا کر کھانا پکانا, سلائی کڑھائی یا اس قسم کے جو ہنر ہوتے ہیں نا, ہاتھ والے ہنر, یا کچھ اور بننا, میکراما, بالکل میکراما آرٹ, یہ والی, یا کروشیا یا ویونگ, یہ سب ہر دوسرے گھر میں خواتین کرتی تھی. اور یہ انہوں نے اپنے یعنی جو بچیاں تھیں ان کی والدائیں, انہوں نے اپنی والداؤں سے یا اپنی فیملی ممبر سے, یا انہوں نے اور پیچھے سے سیکھا تھا. تو اس کے لیے وہ کسی اسکول یا انسٹیٹیوٹ نہیں جاتے تھے. آج ہم یہ تعلیم دیتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے نام سے, بالکل, اور ووکیشنل ٹریننگ کے علیحدہ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. یعنی کہ اس ووکیشنل ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے, ووکیشنل ٹریننگ میں یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کو. مثلاً اگر میں دوسری سائڈ سے بات کروں تو کچھ ٹیکنیکل ورک, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں, ٹھیک ہے, جو کہ لڑکے لڑکیاں گھروں میں بڑوں کے ساتھ جب وہ رہتے تھے, تو جب وہ بڑے ہونے لگتے تھے تو وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا, لڑکیوں کا یہ کام تھا, اور لڑکوں کا یہ کام تھا کہ وہ تھے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو تعلیم و تربیت کا ایک بہت ہی کوہیسو ماڈل موجود تھا, اور اگر پھر کسی کو اس بات کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ کوئی اسپیشلائزڈ تعلیم حاصل کرے کسی خاص فیلڈ میں, تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ پھر کوئی مینٹر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا تھا, مربی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا, یا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک فردر اسٹڈیز کے لیے وہ کام کرے. ٹھیک, بالکل صحیح. جیسے اگر ہم بات کریں, جیسے ہمارے پرانے جو سائنٹسٹ ہیں
جو جن کے نام بہت مطلب طب کی دنیا میں دیکھیں تو ابن سینا کا بہت نام ہے. تو انہوں نے جس طرح سے میڈیکل سائنس کو جس طرح وہ لے کر آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس کا یہ کہہ سکتے ہیں بنیاد رکھی ہے, تو اس کی بھی بڑی مزیدار ایک ہسٹری بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس وقت کوئی ایسا میڈیکل کالج موجود نہیں تھا جہاں سے انہوں نے یہ ساری تعلیم حاصل کی, لیکن ان کی جو بنیاد رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پوری آج میڈیکل چل رہی ہے. تو یہ وہ جو ایکسپیرینس اور یہ سب کچھ اپنے آپ کرنا, اپنے آپ تعلیم حاصل کرنا, جس کو کچھ تھوڑا تھوڑا پتا ہے اس سے سیکھنا, وہ عمل بیسکلی اب رک گیا ہے. اور اس میں اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ کسی فارم میں یا کوئی ایسی جگہ موجود ہوتی تھی جہاں پہ کوئی مینٹور ہوتا تھا, اور جس میں کوئی اسپیشلائز ایجوکیشن لینی ہے تو وہ وہاں جاتا تھا اس کے پاس, اور پھر وہ اس سے وہ خاص تعلیم حاصل کرتا تھا. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کی ایجوکیشن تھی نا وہ نیچرل, یعنی بالکل اپنی بگننگ لیول پر وہ نیچرل تھی, پرسنلائز تھی اور ریئل لائف سے کنیکٹڈ تھی. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کتاب کی دنیا الگ ہے اور میری ریئل لائف الگ ہے, ایسا نہیں تھا. بالکل. جبکہ آج انسٹیٹیوشن, حالانکہ بچے انسٹیٹیوشن میں جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یعنی یہ ایک فارملائز سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں, یا اسٹینڈرڈائز اینڈ فارملائز سسٹم آف ایجوکیشن جو کہ انڈسٹریل ایرا کے بعد وجود میں آیا ہے. یعنی جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا اس کے بعد جو فارمل اسکولنگ ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے. تو پھر اس میں آپ کو باقاعدہ ایک بلڈنگ کے اندر جانا ہے جس میں کچھ کلاسز پڑھیں گی اور ایک ٹائم ہوگا اور ہر سبجیکٹ اپنے ٹائم پر انٹروڈیوس ہوگا, کوئی پڑھاتا ہوگا باقاعدہ, یعنی جو بھی اس اسکولنگ کا سسٹم ہے. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا ظاہر کہ آپ کوئی ایسی بیل نہیں بچتی تھی, یعنی آپ کو آپ اپنے انٹرسٹ سے چیزوں کو سیکھتے تھے. یعنی وہ جو اسپیشلائز ایجوکیشن لینے جا بھی رہا ہے نا بندہ کسی ایکسپرٹ کے پاس, وہ اپنا انٹرسٹ ہوتا تھا اس کا کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ابن سینا کا, تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ سے یہ چیز آگے بڑھائی کہ مجھے اس فیلڈ میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے, یا مجھے اس فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو آج کل جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ باؤنڈ ہوا ہے. مطلب ہم نے گھنٹے بنا دیے ہیں کہ 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک بچے پڑھیں گے, اور پھر ان ٹیچر سے پڑھیں گے, ان کتابوں سے پڑھیں گے, یہ سلیبس ہوگا, یہ ہمیں سال فالو کرنا ہے. لیکن اگر اس وقت میں دیکھا جائے, جو مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے, اس وقت ایک لامحدود سی چیز ہوگی بچوں کے لیے جو کہ ان کے پاس سیکھنے کا ہی موقع ہے. پورا دن ہے, مختلف ٹیچرز ہیں جو ارد گرد رہ رہے ہیں, ہر بندے میں مطلب کچھ نہ کچھ وہ سکھا رہا ہے, تو بہت سارے ٹیچرز اویلیبل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے. کوئی سلیبس ایک وہ نہیں ہے کہ بس ہمیں یہیں تک محدود رہنا ہے, اس کے آگے ہماری سوچ نہیں جا سکتی. بالکل. اور اس میں جو ہے نا وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کہنا چاہیے مکسڈ ایبلٹی اور مکس ایج گروپنگ ہوتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا کہ 6 سال کے سارے بچے کلاس 1 میں پڑھ رہے ہیں, 7 سال کے سارے بچے کلاس 2 میں ہیں, اس سے نیچے والے پری پرائمری میں ہیں. یہ جو کلاس سسٹم ایج ریسٹرکشن کی یہ ہرگز بھی نہیں تھی. مکس ایبلٹی گروپنگ ہوتی تھی, مکس ایبلٹی اور مکس ایج گروپ. اور کچھ جگہوں پہ آپ کو آج بھی ایسا سسٹم ملے گا. فار ایگزامپل میں حوالہ دینا چاہوں گی, آمش سوسائٹی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت ہے, یہ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ میں, اور کے کچھ علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں. تو یہ بہت کلوز ایک کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ بہت زیادہ باہر نہیں نکلتے. اور ویسے تو پورا ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, لیکن میں اسکول کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے یہاں جو ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں, تو مشکل سے 1 یا 2 اسکول ہوں گے پر کمیونٹی, ڈپینڈنگ آن دی نمبر آف پیپل لیونگ ان دی ایریا اور ان دی کمیونٹی. اور 1 روم اسکولوں کا مکس ایج مکس ایبلٹی. اور گریڈ 8 تک جو ہے وہ یہ لوگ ان کی اسکولنگ ہے فارمل,
اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی، اس کے بعد ہی بس اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچیاں بڑے ہوتی ہیں تو وہ کچھ بنیادی فارمل ایجوکیشن لیتے ہیں، یعنی کہ لینگویج، میتھ، اس حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ان کا سمجھ لیں آپ کے اپرینٹنشپ ماڈل ہوتا ہے نا، کہ آپ نے اپرینٹنشپ کرنی ہے، کیونکہ فرد کے ساتھ آپ نے کچھ ایسے رہنا ہے اور آپ نے کوئی خاص ہنر سیکھنا ہے. تو اس ماڈل پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے جو اولڈر ممبرز ہیں، جو کوئی ہنر جانتے ہیں، مثلاً لڑکیاں جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ مل کر جو اس سوسائٹی کا کوئی اگر کرافٹ ہے تو وہ سیکھیں گی، یا جو اسکلز ہیں مثلاً ہوم میکنگ کے حوالے سے. اور جو بوائز ہیں وہ کیونکہ بیسیکلی یہ فارمنگ سوسائٹی ہے تو فارمنگ کیسے کی جاتی ہے، یا کرافٹ مین شپ اگر وہ ان کی مخصوص ہے، فار ایگزامپل ووڈ میکنگ، کیونکہ یہ لوگ تمام چیزیں جو ان کی سوسائٹی میں یوز ہوتی ہیں وہ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ فرنیچر بھی یہ خود بنا رہے ہیں، کپڑے بھی یہ خود بنا رہے ہیں، اپنا فوڈ خود گرو کر رہے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی اسکلز ہیں، جو نالج دینی ہے ینگ جنریشن کو، وہ اولڈر ممبرز آف دی سوسائٹی ینگ ممبرز کو ٹرانسفر کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ جب ایجوکیشن ہولسٹک اور نیچرل ہوتی ہے نا اس طرح سے سوسائٹی کے ممبرز کے ساتھ، تو پھر اس میں آپ کو ویلیوز ٹیچ نہیں کرنی پڑتی ہیں، ویلیوز ٹرانسفر ہوتی ہیں، خود بخود ٹرانسفر ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. پھر آپ کو کریکٹر ایجوکیشن کا الگ سے کوئی کریکولم نہیں بنانا پڑتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بالکل صحیح بات ہے. کہ اس میں آپ کو یہ نہیں بتانا کہ ہائی کریکٹر کیا ہوتا ہے، اعلیٰ کریکٹر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، تمہیں کس وقت کیسا ایکٹ کرنا چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی چاہیے، یا اپنے پرومسز کو کیسے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں بچے بڑوں کو کرتے لیونگ ایگزامپلز ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر کریکٹر ایجوکیشن کا کریکولم کی ضرورت نہیں، آپ خود کریکولم. صحیح بات ہے. اچھا، ویسے دیکھا جائے اس طرح سے یہ جو اسکول سسٹم آیا ہے، ہم سب لوگ ہی ان اسکول سسٹم سے ہی پڑھ لکھ کے نکلے ہیں، لیکن تھوڑا ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے. تو کوئی کسی طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہوگا تو وہ جو پہلے ماں باپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوا کرتی ہوگی، جو ایک وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانی ہے تاکہ ہمارے بچے بہتر طور پہ اس معاشرے میں ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی عادات، اچھے اعتبار کے ساتھ. تو بعد میں جیسے جیسے وہ وقت گزرا ہوگا تو رسپانسبلٹی چونکہ مطلب ماں باپ کے کندھوں سے ہٹ گئی، انہوں نے بالکل اس سے فری اپنے آپ کو سمجھ لیا، تو ان کی ایکٹیویٹیز دوسری ہو گئیں. مطلب اب وہ ہوتا ہے کہ لوگ ملتے تو ہیں آپس میں لیکن گاسپس کے لیے ملتے ہیں. پہلے وہی ٹائم بچوں کے لیے رکھا جاتا تھا کہ ان کو اچھی چیزیں سکھانی ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم ایک بہت ہی تعلیم یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں جس میں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. ہمیں ہر بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جو ہر بندہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہے لیکن دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، اور بہت تعلیم یافتہ ہے ایماندار نہیں ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رول تو ہمارا قائم ہے بینگ پیرنٹ، یعنی بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر، رول از دیئر. کیونکہ رول ہم چوز نہیں کر سکتے نا، چینج نہیں، وہ تو نیچرل ہے، وہ آپ کو مل گیا ہے. لیکن جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ شفٹ ہو گئی. ہم نے یہ سوچا انسٹیٹیوٹ کے بنتے اب جو تربیت کی ریسپانسبلٹی ہے نا وہ میری نہیں ہے بلکہ انسٹیٹیوٹ کی ہے. اور ایون جو بنیادی بہت آپ کی ذمہ داریاں ہیں، چلے اگر بچہ اسکول جا بھی رہا تو جو آپ کی بنیادی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ بچہ صاف ستھرا ہو، اس کے بال صحیح طرح سے بنے ہوئے، اس کے جو ہے وہ نیل کٹے ہوئے ہوں، یا وہ صاف ستھرے شوز پہنے، یہ ساری جو باتیں ہیں اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایون پیرنٹس یہ چیز بھی ٹیچر سے پوچھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے یہ والی چیز نہیں دیکھی کہ یہ اس طرح سے اسکول آ رہا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ اس طرح سے ہم تھوڑے سے سمجھنے کے تھوڑے شاید ریلیکس ہو گئے. آئی ڈونٹ نو اس کو ایسے کہنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ہم سب کچھ کریں تو ہماری رسپانسبلٹی ختم.
جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک میں مثال کے طور پہ ایک بات اگر بولوں کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی ہماری ہیلپر, کوئی ماسی جیسے ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو وہ آ رہی ہوں تو ہم خود سے کبھی صفائی نہیں کرتے, ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے تو آنا ہے, وہ صفائی کریں گے تو ہم کیوں کریں. تو بالکل وہی والی چیز اس طرح سے بھی ہو گئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم کیوں سکھائیں بچوں کو, جا تو رہے ہیں اسکول. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی شفٹ آیا نا کہ کچھ علم ایسا ہوگا جو کہ یعنی جو کس چیز کو علم سمجھا جائے گا اور کس چیز کو علم نہیں سمجھا جائے گا. یعنی اب وہ تمام چیزیں جو آپ کے زندگی سے متعلق ہیں, زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کو فنکشنل بنانے کے لیے ضروری ہیں, جو ابھی ہم نے مثالوں کی بات کی, مثلا اس میں ہاؤس ہولڈ کے کام ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, تو اس کے بجائے اب ہم نے اس کو تو ایک طرف کر دیا نا کہ یہ کچھ بھی نہیں, ایز اف اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اور میٹر. تو اصل تعلیم تو وہ ہے کہ جب آپ کوئی خاص ایریا میں علم سیکھیں, مثلاً آپ میتھمیٹکس پڑھیں, آپ لینگویج پڑھیں, آپ اور کچھ انگریزی, اردو, جو بھی سبجیکٹس ہمارے, سوشل اسٹڈیز, سائنس, یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ تعلیم یافتہ نہیں چلائیں گے, یا اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں آ جائے گی تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں. بالکل. تو علم کی کیٹیگرائزیشن کے اندر کرنے کی وجہ سے بھی کچھ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلا ہے. صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کنول. اور واقعی مطلب اس وقت یہ جو بیسکلی ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے اس کو یہاں پہ لانے کا, کیونکہ جب میں آپ لوگوں کی سنتی تھی جو آپ لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے بڑی انسپریشن اس سے ملتی تھی, اندازہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلطی ہے, اور اس کا ایک بگاڑ آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. ہمارے بچے عزت نہیں کرتے ہے نا, ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے ہم بڑے دوسرے جو جتنے بھی بڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھے ہوتے تھے, ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے تھے, کوئی بھی ہماری طرف دیکھتا تھا ہم مسکرا کے دیکھتے تھے. آج کل کے بچہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہو کہیں پہ بیٹھا ہوا اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. تو اس قسم کی کچھ چیزیں ہو گئی ہیں جو ہمارے مطلب بچوں کے اندر اخلاق اور یہ ساری فارمیلٹی, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مروت کا اظہار کرنا ہے, وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا قصور ہم پہ ہی ہے. ہاں بالکل ہم پہ ہے. جب میں یہی پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں دیکھیں بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو بہیویئر دیکھیں گے نا اپنے آس پاس وہ اسی کو اہم سمجھیں گے. یعنی جس چیز کو وہ بڑوں کو ویلیو دیتے ہوئے دیکھیں گے ان کی ویلیو وہی بن جائے گی. مثلا اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مٹیریل کے پیچھے بھاگنا اور مٹیریل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تمام تر جدوجہد لگا دیں گے, اگر یہ ویلیو ہے تو ان کی ویلیو بن جائے گی. اور پھر یعنی اس پیسے سے اپنے لیے مٹیریل میں اضافہ اور لائف اسٹائل کو بہتر کرنے کی جو ساری کوششیں ہیں تو ان کے لیے اسٹینڈرڈ وہی ہے. یعنی ان کے لیے سکسیس کا اسٹینڈرڈ وہ ہے, لہٰذا وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے. تو اس میں بالکل ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں جو کہ میرا خیال ہے اتنا بگاڑ نہیں ہے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے بیلنس کرنے کی کوشش کریں. اور یعنی جن چیزوں کو ہم جو اہم نہیں ہے انہیں بہت زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں, اگر ہم اس کو سمجھیں تو میرا نہیں خیال کہ بچے اسے نہیں سیکھیں گے. بچے اگر اپنے آس پاس بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے, اچھا یا برا وہ جو بھی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی ویلیو وہی بنے گی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ چیز آپ کو میرا خیال ہے کہ شہری آبادی میں زیادہ نظر آئے گی, کیونکہ شہر یا اربن سوسائٹیز میں وہ زیادہ میٹیریلزم کی طرف ہیں. اگر آپ ولیج سائڈ پر جائیں اور ناٹ ایون ان پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی, تو آپ کو وہاں کی لائف بہت سمپل ہوگی. ٹھیک ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر کے علاقے ہیں یا پاکستان سے باہر کوئی ولیج کا علاقہ ہے, سمپل لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ, کمیونٹیز بہت کلوز ہیں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں تو ہر کوئی ہر ایک کو جانتا ہے, ہر کوئی دوسرے کی مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کے گھر میں یہ مشکل ہے تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو وہ کیونکہ
بچے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو تو وہ اس کا حصہ بنتے ہیں اور انہیں بنایا بھی جاتا ہے. مثلا اگر کوئی کسان ہے تو کسان کے جو بچے ہوں گے ان کو پورا وہ اس پروسیس میں شامل ہوں گے, جو بھی فصل لگانے سے لے کے اور فصل کاٹنے تک اور اس کو پرزرو کرنے اور پھر پہنچانے تک, یہ سارا پروسیس چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اور اس کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوگا. اگر ان کی زندگی جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے, یا اگر گھروں میں جانور پلے ہیں تو جانوروں کو رکھنا, انہیں پالنا, ضروریات کا خیال رکھنا, اور پھر اس سے حاصل ہونے والا جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ آ رہی ہے, چاہے وہ بیج کی شکل میں آ رہا ہے, چاہے وہ گوشت کی شکل میں آ رہا ہے, تو ڈیری پروڈکٹس کا پورا سمجھ میں آپ ماڈل ان کے پاس موجود ہے. ڈیری پروڈکٹ گھر کے لیول پہ ہوم میڈ کیسے بنائی جاتی ہے, دودھ, دہی, مکھن, جس کی بڑی بڑی انڈسٹریز قائم ہیں. تو چھوٹی کمیونٹیز میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگ کلوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بالکل, اور وہ آپس میں کنیکٹڈنیس کی وجہ سے نا پوری سوسائٹی تعلیم و تربیت کے عمل میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ فیملی جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ان سے, اور وہ فیملی مل کے ہی سوسائٹی بنا رہی ہوتی ہے, کلوز کمیونٹی بنا رہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہونے والا ہر عمل تعلیمی تربیت کا درجہ رکھا ہے. کہ بچے جو بھی ہنر سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے, جو بھی سیکھتے ہیں, چاہے وہ اخلاق ہے چاہے وہ ہنر ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور بالکل یہی جو چیز ہے اب جو مسنگ ہوتی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس ہمارے بزرگ نہیں ہیں, ہم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس آ بھی رہے ہیں. ہمیں بچے, ہم بیسکلی اس زمانے میں نا بچے نہیں پال رہے, ہم ان کو مشینیں بنا رہے ہیں. وہ بالکل مشین کی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, روبوٹ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے ان کا روٹین اتنا سخت کر دیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ ایک گھنٹے کے روٹین کو ذرا آبزرو کیجیے. صبح اگر اس کا اسکول 8 o'clock سے اسٹارٹ ہونا ہے, کچھ شاید پہلے بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہوں گے, اور اسکول ذرا فاصلے پر ہے, اسکول فاصلے پر ہے, تو وہ صبح کتنے بجے اٹھے گا؟ کم از کم اس میں 6 بجے اٹھنا ہے. اس کی وین کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد اگر اسکول فل ڈے نہیں ہے, ہاف ڈے, فار ایگزامپل ہاف ڈے بھی وہ 1 o'clock یا 2 o'clock تک ہے, آتے آتے اس کو 3 بج جاتے ہیں. اور اگر وہ فل ڈے ہے تو وہ 4 o'clock والا ہوگا, آتے آتے اس کو 5 o'clock ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آ کے اس میں کپڑے بدلنے, کھانا کھانا, پھر ٹیوشن کا ٹائم ہے, یا پہلے شاید اس کو قرآن پڑھنا ہے, مولوی صاحب کا ٹائم ہے, اس کے بعد ٹیوشن کا ٹائم ہے, پھر ہوم ورک کا ٹائم ہے. تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی ٹائم بچا نہیں. بالکل, اب صرف یا تو وہ سوئے گا, یا پھر اس سے پہلے وہ زبردستی اپنا وہ حق ہے نا کھیلنے کا, وہ آپ سے زبردستی لے گا, یا اس کے لیے روئے گا کہ مجھے آج کھیلنے کا ٹائم نہیں ملا اور مجھے باہر نہیں جانے دیا, تو اب میں ویڈیو گیم کھیلوں گا, یا اب میں جو ہے وہ ٹی وی دیکھوں گا. ہاں بالکل صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا مطلب اب ظاہر سی بات ہے اسکولز موجود ہیں اس وقت میں, ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکولز نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہاں, کیونکہ ایک وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ امیج بھی پیدا ہو کہ کہیں یہ اسکول سسٹم نہیں, اسکول سسٹم کے خلاف نہیں ہے, لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ اسکول کے آنے کے بعد جو پیرنٹس نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کی پوری اسکول کے حوالے کر دی ہیں, تو اپنی رسپانسبلٹی کو سنبھالنے مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ ہم نے ہی پوری کرنی ہے. دوسرے کے لیے وہ بچہ ہے جس سے اس کو فیس ملتی ہے, جس سے ان کا اسکول چلتا ہے, لیکن آپ کے لیے وہ بچہ ہے جس نے آپ کے مستقبل کا سہارا بننا ہے. بالکل, اسکول بھی اپنے لحاظ سے اپنی رسپانسبلٹی فلفل کر رہا ہے, لیکن کچھ چیز یعنی سمجھنے کہ آپ کچھ پارٹ تعلیمی تربیت کا آپ نے شیئر کیا ہے, لیکن اس سے آپ کی ذمہ داری ہٹ نہیں رہی. ہاں, اس سے آپ کی ذمہ داری وہیں پر موجود ہے, اور آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے بینگ پیرنٹ یا بینگ فیملی, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ اسپیسیفک چیزوں کی خرید کے لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کے حوالے سے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول ایک اچھا ماحول دے کر وہ ایکسپیرئنس
زیادہ سمجھنے کے بہتر آرگنائز فارم میں دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، رائٹ۔ اچھا، میرے پاس ارجن رائے کا کافی ایک معصومانہ سا سوال آیا ہوا ہے۔ ہم جو اسکول سسٹم سے پہلے کی بات کریں تو اس پہ پوچھ رہے ہیں کیا اس زمانے میں بھی سال میں 3 دفعہ امتحان ہوتے تھے یا 1 دفعہ ہوتا تھا؟ اچھا، اگر آپ اسکول کے بغیر تعلیم کی بات کریں تو امتحان ہوتا ہی نہیں تھا، ہاں ٹھیک ہے، امتحان نہیں ہوتا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی طالب علم کسی استاد کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا تو استاد کے پاس جو علم ہوتا تھا وہ اس کو ٹرانسفر کرتا تھا اور پھر وہ اس کو سرٹیفائی کرتا تھا، یعنی کہ پھر وہ اس کو یہ کہہ کے بھیج دیتا تھا کہ اب جو میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا۔ ہاں صحیح۔ تو اب تم یا تو وہ اس کو وہ خود ہی رسپانسبلٹی دے دیتا تھا کہ تم اب پڑھانا شروع کرو، یعنی اب تم یہ والی ذمہ داری آگے بڑھاؤ پڑھانے کی، یا کسی کو ریکمینڈ کر دیا جاتا تھا، تو وہ جو اس کا ریکمینڈیشن ہوتی تھی نا وہی اس کی سرٹیفکیشن، یا اس کو جو وہ رسپانسبلٹی دے رہا ہے، اگر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اب تم اس کام کو آگے بڑھاؤ، یعنی اب تم معلم بنو کیونکہ میرے پاس ابھی تک جو تھا میں نے تمہیں دے دیا، تو یہ اس کی سرٹیفکیشن ہے۔ کیونکہ اگر اور اس کا امتحان ایسے نہیں ہوتا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے کتنا لیا ہے، کیونکہ ایک پرسنل کنیکشن ہوتا تھا نا، اس نے کتنا ایبزارب کیا ہے، کتنا ابھی اس کو ضرورت ہے مزید ٹائم لگانے کی۔ اس لیے اگر ایک ٹیچر کے پاس کوئی 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ 10 ایک ساتھ سرٹیفائڈ بھی نہیں ہیں، وہ اپنے پیس کر رہے ہیں، اور جس وقت معلم یہ سمجھے گا کہ ناؤ ہی از ریڈی تو وہ پھر اس کو ایک سرٹیفکیشن اپنی دے دے گا۔ صحیح ٹھیک تو ہے۔ سب ایک وقت پہ تھوڑی امتحان لے کے پاس ہو رہے ہیں، ہاں صحیح بات، ایسا نہیں تھا۔ ہاں بالکل وہی نا، کیونکہ وہ سب کچھ ٹیچر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، فوکس کر رہا ہے اس کے اوپر، وہ اس کو ٹیچر کو پتا بھی چل جاتا تھا کہ کتنا بچے نے سیکھا ہے، کتنا اور ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ نشان خان نے وہ سوال کیا ہے جو ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ سمر ویکیشنز میں آپ کیا کرتی تھیں، آپ سے پوچھ لوں تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہی ہوں اسی بات کے اوپر کہ ہم لوگ جب نیکسٹ ٹائم ہم سیگمنٹ اپنا مطلب یہ جو ٹاپک لے کر آئے تو اس میں ہم کچھ سمرز کے حوالے سے آج کل کے بچوں کے لیے اور پچھلا جو دور گزر چکا ہے اس میں تھوڑا سا کچھ فیوژن اگر دونوں کا مل کے ہو سکتا ہے تو وہ ہم تھوڑے سے آپشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں کمل؟ ٹھیک ہے، ہم اس سے سوچ سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ابھی اس وقت سمر ویکیشن اسٹارٹ ہو گئی ہیں پاکستان میں بھی، قطر میں بھی، ہر جگہ، تو بچوں کے پاس یہ جو فری ٹائم ہے اس میں صحیح ہے۔ اب یہ گیمنگ کا ابھی ایک زمانہ ہے کہ اب بچے گیمز ذرا زیادہ کھیلتے ہیں، تو کون سے ایسے گیمز ہو سکتے ہیں جن کو اگر ہم پچھلے زمانے سے جوڑنے کی کوشش کریں گھر پہ رہتے ہوئے تو وہ تھوڑی سی کچھ، اور جس میں ہم ایجوکیشن کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں بچے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہ لے کر آئیں۔ کمل بہت بہت شکریہ، سیریسلی میرے لسنرز بھی سیکھتے ہوں گے لیکن ہر دفعہ آپ لوگوں کی باتوں سے میں خود بہت کچھ سیکھتی ہوں، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا، ہمیں بلایا، آپ موقع دیتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں، آپ ہر دفعہ آتے ہیں، ہم سے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو ہمارے لیے سیریسلی اس زمانے میں بالکل وہ سنہرے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ والی چیز ہے، کیونکہ آپ ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا جبکہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، تو بہت بہت شکریہ کمل، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی، کمل ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا، اور چیز جیسے میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اسکول سے بچوں کو دور کیا جائے، بیسکلی جو چیز ہے کہ آپ نے اسکول اپنے بچے کو بھیج دیا، لیکن اب آپ کا جو پارٹ ہے وہ آپ نے ڈیفینیٹلی ضرور ادا کرنا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ بچے بہت تعلیم یافتہ تو ہوں گے لیکن ان کی جو بنیادی جو ایتھکس ہوتی ہیں، جو ان کی بنیادی تربیت ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ بچوں میں نہیں آ سکیں گی، پھر آپ بعد میں جا کے گلا کریں گے۔ نارملی جو آج کل میں بھی ہم دیکھیں اکثر والدین کو اپنے بچوں سے شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اور اگر اس کو تھوڑا سا کچھ 20 سال کے بعد لے کے مطلب پیچھے لے کے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بچوں کو خود کبھی ماں باپ سے ٹائم نہیں ملا ہوتا، تو جو چیز ان کو ملی نہیں ہے، جس کا ان کو احساس نہیں ہوا، جس کی ویلیو کو پتہ نہیں ہے، اب وہ چیز وہ کیسے دوبارہ پلٹ کے دے سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بوتے ہیں وہی پھر کاٹتے بھی ہیں، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ جو وقت آپ کے پاس ہے اس کو
اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے وہ ویلیوز، وہ ساری چیزیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ دوبارہ ملیں، وہ ابھی اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں.